अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोटो यकीनन अमेरिका और पाकिस्तान दोनों हैं। आपने ये तो सुन लिया होगा कि वो अलामती भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कैमरे हर तरफ से लगे हुए हैं। उनके चेहरे मेरा जी चाहा कि अन्ना हजारे से रिक्वेस्ट की जाए, जिन्होंने दिल्ली में एक तवील भूख हड़ताल की थी 70-75 साल की उम्र में। और ये सारे इनकी उम्रें देखें, इनके चेहरे देखें, और अलामती भूख हड़ताल 11-12 बजे आए और सुना रोस्ट करेंगे और 8 बजे के बाद नहीं करेंगे और फिर सीधे जाएंगे मैरियट इस्लामाबाद, वहाँ हाई टी करेंगे। और सुना बच्चे फ़ोन कर करके, अब्बू किसी की शुगर लो है, किसी की हाई है, अब्बू देखिए साइड से ले लीजिएगा और दवा लाजमी लेनी है। बस ये जमहूरियत है आपके मुल्क में। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना कि जो खान साहब ने बयान दिया है कि जी उन्होंने तो ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो तो GHQ जाएँ, पुरअमन मुजाहरा करें। मैं आपको बता चुका कि अमेरिका में तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि लीडर कुछ भी कहे और उससे अगर कोई मसाइल पैदा होते हैं तो उसके रिपरकशन जो है, जो रिएक्ट करेंगे उन्हीं के जिम्मे जाएगा। मगर यहाँ एक बड़ी लंबी तवील बहस शुरू हो गई है कि ख्वाजा आसिफ तो ये कहते हैं कि वो जूते भी चाटेंगे, पैर भी पकड़ेंगे। ये इशारा दिया उन्होंने माफ़ी तलाफी का, सुलह सफाई का, नेगोशिएशन का, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे तो मुझे अपने एक बहुत पुराने बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, 22 ग्रेड से रिटायर हुए हैं पाकिस्तान में और बहुत ही इम्पोर्टेंट उस पर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। तो एक बार मैंने कहा खान साहब बड़े रिद्दी अखड़ आदमी है, जो बजाय रिश्वत भी नज़र आ रहे हैं। तो वो बहुत हंसे कह लेंगे तुम खान साहब को फिर नहीं जानते, इसलिए ये जूते चाटेगा, जूते इक़्तिदार के लिए। और लोग भी ये कह रहे हैं और बाहर वाले। अच्छा ये बात दुरुस्त है कि खान साहब के लिए असल मसला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, स्पेशली अमेरिका में जो लोग हैं, क्योंकि इनका मीडिया कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है सोशल मीडिया का असल वहीं पर है। मुझे और बहुत सी मालूमात हैं मगर यार दोस्त हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी बोलने की। उन्होंने मसाइल पैदा किए हैं और खान साहब को अंदाज़ा ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। और बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि दुनिया की 5वीं-6वीं बड़ी फौज है, 3000 अरब का बजट है, जंग कोई आसपास नहीं है, कंट्रोल की जंग है बस। और एक आदमी आएगा और वो भी जाली आदमी, I'm सॉरी, उनके आसपास जितने लोग हैं अक्सरियत को जानता हूँ मैं तीनों का बहुत मुखालिफ हूँ, बड़े पैमाने पे हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जमहूरियत अब चली जाए इस मुल्क से तो बेहतर है, आम आदमी को सुकून मिल जाएगा। कि आपने सुना होगा ना कि बिजली के मसले पे गुजरांवाला में बिल के ऊपर बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला और हर घर में हाहाकार है। अभी कहानी सुनाता हूँ आपको कि हर तरफ से ये साबित हो रहा है कि इनमें से कोई मुखलिस नहीं है। आज वो मुराद अली शाह ऐलान कर रहे थे कि ऑलरेडी 16,000 जॉब्स दे चुके हैं, अब हजारों और देने जा रहे हैं। काश कोई MKM से कहे कि रिकॉर्ड तो निकलवा लें, कम से कम इतना ही कर लें आप, और तो किसी जोगे है नहीं। जमात इस्लामी जो धरना देने जा रही है इस्लामाबाद में और साफ कह रही है कि अगर हमें रोका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत की होगी, हमारा पुरअमन होगा, डी चौक पर जाके बैठना है हमने। और बिजली इशू है, गैस इशू है, पानी इशू है, ये निज़ाम इशू है। अच्छा मैं कहता हूँ कि ये 3 जन्म भी ले लें, अब ये निज़ाम नहीं बदल सकते। मौजूद लोग जो है ये सिर्फ आपके यहाँ लूट मार करने आए हैं। और इसके शुरू से भी पेश करता हूँ आपको कि कैसे लूट मार हो रही है। सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है, म्यूजिकल चेयर जो कल भी मैंने कहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक मेरे दोस्त हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने पर है, उन्होंने मुझे भेजा है और काफ़ी चीज़ें हम पहले भी सुन चुके हैं कि अब ये कहा जा रहा है ना, हाँ, कि नेपरा ने कहा है कि आज अभी वो सुनाता हूँ मैं आपको कि हम कुछ दिनों में अगस्त तक खुशखबरी सुनाएंगे बिजली के सार्फिन को।
تو وہ ساتھیوں کو بجلی کیا سنائیں گے کہ 36 تک کیا بتا رہے ہیں، پہلے 27 کہتے تھے، پھر 30 کہتے تھے، اب 36 تک کے معاہدے ہیں، اور چائنا کے کوئی 5 to 6 بلین ڈالر ہیں، تو اب یہ چائنا کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ اس کا ٹوٹل حصہ یہاں 20-25% ہے، زیادہ نہیں ہے، باقی یہ سب خود ہیں، یہی خاندان ہیں، یہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اور یہی تینوں پارٹیاں ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 3 لیڈر ہیں نا، عمران خان، زرداری اور نواز شریف، اور اب شہباز شریف کو بھی شامل کر لیں، ان کے جو وزیر جتنے بھی ہیں نا اور عہدیدار، یہ سب ان کے فرنٹ مین ہیں جو انہیں کما کر دیتے ہیں. یہ وزیر نہیں ہیں. ان کی ساری کارستانی اگر نکلوائیں کہ احسان اقبال کا گربان پکڑے کوئی، کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ اربوں خربوں ہزار ارب دے دیا گیا، لوٹ کے کھا گئے یہ، تو کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ تو اب یہ چائنا جا رہے ہیں کہ جی ان سے ری اسکیجول کر لیں. اب ری اسکیجول بھی کیسے ہوگا کہ جی 2041-42 تک اس کو لے جائیں پیمنٹ کو، $1.5 بلین تو بڑھ جائیں گے، کوئی بات نہیں، مگر صارفین کو 3 سے $2.5 کم ہو جائیں گے پر یونٹ. سنا آپ نے کتنے پیسے؟ 2.5 سے 3 روپے. یہ ہے حالات، اور اس کو بڑی خبر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اور ایڈ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے ختم کر دی. نواز شریف، شہباز شریف، یہ پورا خاندان بیان کرتا ہے، اور ہر جگہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، 18 گھنٹے 20 گھنٹے، اور ان کے اپنے دور سے مچی ہوئی ہے. یہ ساری فلم خان صاحب کے گلے میں پہنا دیتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. میڈیا کا اپنا حصہ ہے، اور خاص کر ایک خاص میڈیا کا ایک چنک ہے جرنلسٹوں کا، جو ان کا سب سے بڑا سپورٹیو ہے، جو بظاہر ہی کہتا ہے کہ دیکھیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، جمہوریت ایک دن میں نہیں آتی ہے، ٹائم لگے گا، ہم بہت پیچھے تھے. اور وہ جہاں کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے اور ایجوکیشن، مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کاپی بھی کرنے کے لیے ہمیں 300 سوال چاہیے، جو نظام پہلے سے ہے. ٹیلی فون جو کھڑا کر استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی بھی چلا رہے ہیں، سیٹلائٹ بھی یوز کر رہے ہیں، اور زندگی کے کمپیوٹر بھی یوز کرنا سیکھ لیا ہے، مگر نظام لانے میں ہمیں اتنا ہی ویٹ کرنا چاہیے جتنا امریکہ کو لگا، برطانیہ کو لگا، جتنے وہ گر کے انہوں نے سیکھا. اور بس آپ ہوپ رکھیں. یہ بیلنسنگ آپ کا غصہ، آپ کا اشتعال ختم کرنے کے لیے یہ سارے قصے سنائے جاتے ہیں، اور یہ ان کے قریب ہے. اگر نوٹ کر دیکھیں، سب یار دوست ہیں، ہائے ہلو ہے پرانی، تو نام تو میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے تو آپ کا اکیلا ٹھیکہ لیا نہیں ہے کہ آپ نے تو باہر نکلنا نہیں ہے. آپ نے تو محرم میں نکلنا ہے باہر، جشن عید میلاد النبی پہ نکلنا ہے، 14 اگست پہ فیسٹیوٹی کرنی ہے، کوئی سنت کانفرنس ہو، کوئی شیعہ کانفرنس ہو، یا آپ نے اگر کسی قادیانی کو مارنا ہے، کسی شیعہ کو مارنا ہے، کسی سنی کو مارنا ہے، تب نکلیں گے. ویسے تو آپ نکلیں گے نہیں. بھائی بھائی کو مار دے گا بل دیکھ کے، بچے 3 بچوں کے ساتھ مائیں خودکشی کر رہی ہیں، باپ خودکشی کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے مریں گے آپ. مگر میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کے لیے نکل جائیں، اللہ نہ کرے کبھی ان کو اقتدار ملے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلوژن کا مطلب سیج ہے مکمل، کہ جب کوئی بیان نہیں ملتا تو سود اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. IMF سے بھی پیسے لینے، وہ امریکہ میں ڈونلڈ لو بیٹھے ہوئے ہیں ہیئرنگ کے اندر کانگریس کی، کہ $101 ملین پاکستان کو امداد ملے گی. بتایا جا رہا ہے کہ جی معیشت کو مستحکم کریں گے، دہشت گردی اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. یہ اوقات ہے $101 ملین جو ہماری معیشت مضبوط کر دے گی. تو ٹھکرا لے گیا وہ وزیر خزانہ، پھر چلا گیا ہے چائنا قرضے ری شیڈول کرانے کو $5.5 بلین کے. اور آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ملک میں نہ نیٹ چل رہا ہے، نہ بجلی پوری ہے، 16.5 سینٹ کو بجلی ہوگی، اور 6 سینٹ کے بنگلہ دیش سے مقابلہ ہے، جہاں 6 سینٹ کا ہے. بنگلہ دیش نے سن لیا کہ لوگ باہر نکلے، 177 لوگ مرے، مگر جھکا دیا، حسینہ واجد کو لٹا دیا. سارے مطالبات آلموسٹ تقسیم کر دیے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلہ 93% جو کوٹا سسٹم کی بات تھی کہ اب 93% جو ہے نا میرٹ کے اوپر ہوگا. آپ لوگوں نے نہیں سننا. تو فواد چودھری بھی سامنے آ گئے ہیں آج، اور بالکل صحیح کہا ہے کہ یہاں جو ظلم ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وائلیشنز ہو رہی ہیں،
اور امریکہ نے بھی بہت معنی خیز ملر میتھیو نے بیان دیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، گرفتاریوں کے اپوزیشن کے حوالے سے ہم سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ سب آگے جا کر کام آئیں گی چیزیں، یاد رکھیے گا. اور اب الزام لگایا جا رہا ہے رؤوف حسن پہ، ان کی ریمانڈ بھی دے دیا 2 دن کا. عطا تارڑ کہتا ہے یہ اس کا پوتا ہے بیٹا ہے رفیق تارڑ کا، جو بیگ لے کے ججوں کے پاس گیا تھا بلوچستان اور سب کو خریدا تھا نواز شریف کے لیے. یہ انہی کے خاندان سے ہے، ان کی داڑھیوں پہ مت جائیے گا. دیکھیں رؤوف حسن کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ باہر سے میسیجز آ رہے تھے غیر ملکی طاقتوں کے، اور یہاں سے کچھ میسیجز جا رہے تھے. اور جناب اسپیشل کورٹس بھی بن گئی ہیں پیکا قوانین کے تحت، جس میں کسی وقت بھی کسی کو، یوٹیوبر کو، کسی کو بٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اور جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ اندر رہے گا. مطلب لوگوں کو خوفزدہ کر کے رکھنا ہے نا. تو بات ساری اتنی ہے کہ ہر چیز پر ان کا کنٹرول ہے. یا آپ کو خبریں سناتے رہیں گے کہ نوکری دے دیں، نوکری بھی اپنے لوگوں کو دے دیں گے، رشتہ داروں کو. آپ وہ بیوروکریسی اٹھا کے دیکھ لیں، انہی کے بچے ہیں، انہی کے خاندان کے لوگ ہیں ہر بڑی پوسٹ پہ. غریبوں میں کانسٹیبل کی بانٹ دی، ادھر کی بانٹ دی، ادھر کی بانٹ دی. مطلب انہی وڈیروں کے بچے جو ہیں نا، انہی پارلیمنٹرین کے بچے سی ایس نام ان کے پڑھیں. مطلب حیرت ہوتی ہے، اللہ دیتا فلانا منجال دھماکہ. یہ خاندانی بڑے ذہین لوگ تھے. یہ وہ 1886 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس ہندوستان میں 36,000 ابب جو ہے نا ہندو یونیورسٹیز میں جاتے تھے، اور 381 ٹوٹل مسلمان جاتے تھے پورے متحدہ ہندوستان میں. یہ بڑے ذہین تھے. تو سب کچھ انہوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے. تو یہ سیج کو کون توڑے گا مجھے نہیں پتا، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں پارٹیاں نہیں توڑ سکتی. اور یہ میں بھی کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب پیر پکڑیں گے ابھی آخر میں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے نا کہ شہداء کی یادگاروں پہ حملے تو ہوئے ہیں. میں بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا کہ میں پارٹی نہیں ہوں. میں اب آپ کو سناتا ہوں کہ یہ بجلی ایشو کیسے بنی ہوئی ہے، کیا ہے. ذرا غور سے سنیں. ذرا آپ نے یہ خبر تو پڑھ ہی لی ہوگی کہ سلمان شہباز کے آئی پی چنیور پاور کو 3 مہینے کی 63 کروڑ کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی ہے. جو اصل ایشو ہے یہ وہ پیمنٹ ہے کہ جس کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں کہ چنیور پاور نے کتنی بجلی پیدا کی اور کتنی ڈسٹریبیوٹ کی، بلکہ یہ صرف اس کیپیسٹی کی پیمنٹ ہے جو اس کے پلانٹ میں موجود ہے. نواز شریف جون 2013 میں وزیر اعظم بنے. اسی سال نومبر میں چنیور پاور لمیٹڈ نے نیپرا میں پاور جنریشن کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا. نیپرا کے افسروں نے لائنز کی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد اسے منسوخ کر دیا، کیونکہ کمپنی نے بجلی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے انفراسٹرکچر لگانے سے صاف انکار کر رکھا تھا. آپ ذرا نوٹ کریں کہ وداؤٹ انفراسٹرکچر سیاں جی کوتوال ہو تو سگا باپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہنگامی طور پر فیصل آباد الیکٹرک اتھارٹی کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا جس میں انہوں نے اس بات کی حامی بھری کہ وہ اپنے خرچ پر چنیور پاور سے ڈسٹریبیوشن لائن بچھانے کو تیار ہے. غور کیجیے گا. چنانچہ جون 2014 کو سلمان شہباز کی کمپنی کا لائسنس منظور ہو گیا. اس لائسنس کی درخواست میں کہا گیا تھا کہ چنیور پاور 62 میگا واٹ میں سے 15 میگا واٹ بجلی رمضان شوگر مل کو بیچے گی. رمضان شوگر مل کس کی ہے؟ نواز شریف خاندان کی. ساری چیزوں کو غور کرتے جائیے گا. نیپرا کے قوانین کے مطابق آئی پی 1 میگا واٹ تک کی بجلی ڈائریکٹ پرائیویٹ کنزیومر کو بیچ سکتا ہے. اسے بلک پاور پرچیزر کہتے ہیں. سلمان شہباز کی کمپنی کو 15 میگا واٹ تک بیچنے کی اجازت دی گئی. 3 ماہ بعد چنیور پاور نے لائسنس میں ترمیم کی درخواست کی جس کے مطابق چنیور پاور لمیٹڈ مزید دوسری پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی بجلی بیچنا چاہتا تھا. ان کمپنیوں میں شریف ڈیری فارمز، شریف ملک پروڈکٹس،
جو یونائٹڈ اسٹیل، کرسٹل پلاسٹکس شامل تھیں. یہ سب ان کی اپنی ہیں. ان سب کمپنیوں کی ضرورت 1 میگا واٹ سے کم تھی، اس لیے وہ بلک میں پرچیز کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں تھے. لیکن ان پر تایا نواز شریف بیٹھے تھے. نیپرا نے یہ درخواست بھی منظور کر لی. چینیوٹ پاور پلانٹ گنے کے بھوسے سے اور چینی کے خام مال کو استعمال کر کے بجلی بناتا ہے. خیال رکھیں چینی کے سب کچھ انہی کا ہے. اس پلانٹ کی لائف 20 سال ہوتی ہے. نیپرا نے چینیوٹ پاور کو 20 کی بجائے 30 سال کا لائسنس عنایت فرما دیا. صرف یہ نہیں، نیپرا کا ماننا تھا کہ اس طریقے سے بجلی چینیوٹ پاور والے مالیات کی زبردست خدمت کریں گے. چنانچہ انہیں کاربن کریڈٹ کا بھی حقدار ٹھہرایا گیا، جس کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے مزید حکومت نے سلمان شہباز صاحب کو تحفتاً پیش کر دیے کہنا چاہیے. وہ دن ہے اور آج کا دن چینیوٹ پاور پلانٹ رمضان شوگر کے خام مال سے بجلی تیار کر کے اپنے ہی خاندان کی فیکٹریوں کو سستی بجلی بیچتی ہے اور کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر عوام کے ٹیکسوں سے ہر مہینے 21 کروڑ روپے مفت میں وصول کر لیتی ہے. آیا آپ کی کچھ سمجھ میں؟ یہ ہے آپ کی حکمران اشرافیہ، اور تینوں بڑی پارٹیوں میں یہ سب لوگ موجود ہیں. اور آج کی تازی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK نے تمباکو اپنے صوبے میں 100% ٹیکس ختم کر دیا. سب سے بڑا مافیا جو 200 ارب روپے کا ٹیکس کھا جاتا ہے. پورے ملک میں جعلی سگریٹیں کہاں سے بن رہی ہیں؟ KPK سے. خان صاحب کی پارٹی میں گن لیجئے کتنے لوگ ہیں اور ان سے خود پوچھنے کے کتنے لوگ ہیں. یہ پارٹیاں نہ جمہوریت کے لیے آپ کے سامنے آئی ہیں، نہ یہ آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں، نہ ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے. اپنے سر پیٹتے رہیے، بال نوچتے رہیے، ان کے لیے اپنی ماں بہنوں کو گالیاں دیتے رہیے، پکڑے جاتے رہیے، پٹتے رہیے، دھنتے رہیے. کیا کہہ سکتا ہوں اس پر. اور تو یہ حالات ہیں. اگر آپ سارا نکال کے دیکھیں نا، یہ کیپیسٹی پیمنٹ اور یہ سارا کہ کن کے پاس ہیں، یہ سارے یہی 40-50 خاندان ہیں کہ کیا نام اس کا، ہنا کھر ربانی اور اس طرح سارے انہی لوگوں میں سے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ان کے رشتے دار ہیں، دوست ہیں. سلمان شہباز بیٹا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی ان کی کیا اوقات ہے. 99% تو بولتے نہیں ہیں، گونگے ہیں یہ. اور جاتے ہیں تو آپ کو بہت پہلے بتا چکا تھا نا میں کہ یہ جا کے اسکینر سے واپس آ جاتے ہیں. تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو باجوے کے ستر کا سمجھی کا فرنٹ مین تھا پہلے، محمد خان، اس نے بتایا نا کہ کسی موقع پہ آنا تھا، یہ سارے آئے PTI والے اور اسکینر سے ہو کے واپس ہو کے چلے گئے کہ TDA لینا تھی، TADA لینا ہے، 3 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو وہ بات بھی اب کنفرم ہوگی نا. یہ سب ایک دوسرے کو ہی ننگا کر دیتے ہیں خود ہی آپس میں کمپٹیشن میں. بس اتنی ہی جمہوریت ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے. اور اگر یہ جمہوریت رہی تو آپ ایک ایک کر کے سب مر جائیں گے اور کوئی نہیں رہے گا. اور ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف جو آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ کوئی اقتدار میں ہے اور کوئی نہیں ہے. جب خان صاحب اقتدار میں تھے تو یہی جو آج خان صاحب کی پارٹی حرکتیں کر رہی ہے یہ لوگ کرتے تھے. آج خان صاحب کر رہے ہیں. مگر خان صاحب بہت جلدی سرنڈر کرنے والے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. خان صاحب زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے. اب میں آتا ہوں اپنے ملک امریکہ کی طرف. پہلے تو میں بتا دوں کہ ادھر منیلا چھٹیوں پہ نیو یارک میں، اچھا ہمارے جج ہوں، IG ہوں، DIG ہوں، SSP ہوں، سیاستدان ہوں، آرمی جنرل ہوں، بریگیڈیئر ہوں، یہ چھٹیوں پہ امریکہ، یورپ، کینیڈا ہی ہوتے ہیں کیونکہ جائیدادیں ہیں، دولتیں ہیں، سب وہیں جا کے جمع ہوتا ہے نا. تو نیو یارک بار میں انہوں نے خطاب کرنا تھا. نیو یارک بار میں 157 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی امریکن وکیل جو ہے نا پریزیڈنٹ ہے، فریدی سم تھنگ نام ہے اس کا. تو ابھی میرے پاس ڈیٹیل تو پوری نہیں آئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ یقیناً وہاں سے نکلے ہوں گے، سو گئے ہوں گے. تو کل کے پروگرام میں اور ڈیٹیل بتاؤں گا. مگر یہ پتا ہے کہ مظاہرہ بھی ہونا تھا اور وکلا کی ایک پاکستانی وکیل جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں انہوں کی ایک تنظیم ہے، ہمارے دوست ہیں رمضان رانا ہیں، مجھے یقین ہے وہی ہوں گے، انہوں نے بھی مخالفت کی ہے بار میں وہاں جانے کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے عمران خان کے لوگ وہاں پر جو ہیں
ان کے انتظامات کر رہے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ انویٹیشن وغیرہ واٹس ایپ پر پی ٹی آئی کے لوگ دے رہے ہیں. اب آتے ہیں کاملا ہیرس کی طرف. دیکھیں کل میں نے کہا کہ معجزہ ہی ہوگا اگر جیت جائے. ایک تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کل رات فون کیا, کہنے لگے اوباما بھی تو جیتے تھے, اور اس وقت جیتے تھے کہ اس وقت ایک لطیفہ مشہور آدھا یاد رہ گیا مجھے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کالا کبھی وزیر اعظم بن سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناٹ ان مائی لائف. مگر پھر اوباما پریزیڈنٹ بنے. تو کاملا ہیرس, ہے یو نیور نو, اسے تو کوئی نہیں جانتا نا کہ. مگر جو یہاں سروے بتائے جا رہے ہیں کہ 46 اور 45 کاملا آ گئی ہیں اور 46 وہ ہیں, وہ کوئی ایسا سروے نہیں ہے. یہ پریویس سروے کی بنیاد پر اپنے طور پہ رائٹر نے ان سب نے مل کے بنایا ہے اور اس میں شو کیا ہے. اور بہت سارے سروے شو کر رہے ہیں کہ کاملا ہیرس جو ہے جب 42 سے 45 کے درمیان اپروول ریٹ نظر آتا ہے, اور ان کا 42 سے 48 تک نظر آتا ہے, اور 49 تک نظر آتا ہے. تو بہت بڑا مارجن ہے. اور مگر کاملا ہیرس نے جب سے ان کو انڈورس کیا ہے محترم بائیڈن صاحب نے, اس وقت سے اب تک $100 ملین جو ہے نا ریفنڈ ریٹ کیا ایک دن میں 24 آور میں 81 ملین. اور پھر بلیک وومنس نے تو کمال ہی کیا, زوم کے اوپر کوئی 44,000 خواتین کہتے ہیں موجود تھیں, اس پہ $1.5 ملین ود ان فیو آور, کوئی 1.5-2 گھنٹے میں آپ جمع کر کے دیا. کوئی 297 کے قریب جو ہے وہ جمع کر چکی ہیں. بائیڈن کے پاس بھی 72 ملین ہے, وہ بھی یقیناً ادھر ہی آئیں گے. یہ سب سے زیادہ جو مجھے یاد پڑتا ہے, میرے پاس ڈیٹا موجود ہے مگر وہ کھولنا پڑے گا. چلے میں کھول کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں, اچھا جس کے پاس زیادہ فنڈ ہوتا ہے جیتتا ہے, مگر یہ بات بھی ناکام ہو گئی تھی ہیلری کی ٹرم میں. تو میں اس پہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ تو اس میں تو آیا ہی نہیں ابھی. بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیلری نے $1.7 بلین کے قریب کیا تھا, اور بائیڈن نے 1.3 بلین کے قریب کیا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ٹائم جو ہے کہ 700 سمتھنگ تھا ان کا ملین میں, اور انہوں نے اپنا پیسہ بھی کافی لگایا تھا, کوئی $1 بلین کے پاس بہت پیسے خرچ کیے تھے انہوں نے. اور اس بار بھی بلینر ہے وہ, اور ہسٹری میں پہلا آرڈ کہنا چاہیے ڈیموکریٹک لیڈر ہے, اور جس کے بارے میں شبہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سسپینڈ کر دوں گا ان کو, کہ وہ بھاگ گیا ہے. وہ کہتے ہیں, صاف کہتے ہیں کہ میں پروجیکٹ 2025 سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن بھی سسپینڈ کریں گے. مگر میرا دل نہیں مانتا. امریکہ بہت وائبرنٹ ملک ہے, اتنی آسانی سے کرنے دیں گے. مگر ان کی ہار مجھے نہیں نظر آتی. کاملا ہیرس جو ہے ان کے لیے ان کے اپنے حلقوں میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی ایروگینٹ ہیں. پھر جو لاسٹ 5 ایئر ہیں جو کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں, اس میں ان کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جسے کاؤنٹ کیا جا سکے جس کی بیس پر انہیں ووٹ اتنے بڑے پیمانے پڑے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا دیں. ڈونلڈ ٹرمپ بہت ویل کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کے مقابلے میں ان کو ہرانا بہت آسان ہوگا. خیر اپوننٹ تو ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کا بائیڈن ساتھ نے کہا ہے بھئی اس سے مباحثہ ضرور ہونا چاہیے, ڈبیٹ جو ٹی وی پہ ہوتی ہے کم از کم ایک تو ہو, مگر زیادہ ہونی چاہیے, مگر ایک تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے نا. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک خاتون کا کو بائیڈن نے انڈورس کیا ہے, نامینیٹ نہیں ہوئی ہیں ابھی. وہ کنونشن میں ہوں گی جو اگست میں ہے. اس سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کنونشن والے دن بھی کچھ ہو سکتا ہے. 1900 کوئی 70 کے قریب ڈیلیگیٹ لینے ہیں, کیونکہ اب ڈیلیگیٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا, پرائمری تو ہوئی نہیں. پہلی مرتبہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں یہ ہسٹری میں ایسا کوئی ملتا کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے نا, وائس پریزیڈنٹ چھوڑے ہیں مگر اس طرح سے نہیں کہ ڈبیٹ بھی ایک ہو گئی اور اینڈ موقع پہ آپ کنونشن سے کچھ عرصے پہلے سائڈ پکڑ لیں اور آپ کو زبردستی کہا جائے کہ نہیں آپ چھوڑ دیں, آپ اب اس قابل نہیں ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ مباحثے میں, ڈبیٹ میں ان کی پرفارمنس کیا ہوگی. لوگوں کا سینٹیمنٹ ابھی کوئی بہت واضح نہیں نظر آ رہا. مگر میں ایک بات پھر آپ سے کہتا ہوں کہ 38 to 40% مائنارٹیز ہیں,
वोट का नंबर डेमोक्रेट का हमेशा ज़्यादा होता है, मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हम लोग कभी बाहर नहीं निकलते। अगर सारे लोग बाहर निकल आए और इम्प्रेसिव हो जाएं कामला, तो मुमकिन नहीं जीत जाए। मगर ये रहम रखें, उनके गिर्द जो लोग हैं पाकिस्तानी और इंडियन दोनों, पाकिस्तान के लिए मुझे बेहतर नहीं नज़र आता। और जो यहाँ जमहूरी हालात हैं उसमें डेमोक्रेट तो वैसे ही आप देखें ना कि नवाज शरीफ को न बुला, शहबाज शरीफ को न बुलाया न कॉल की, पैसे उसे दे रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट है, मगर बुलाया नहीं, दावत नहीं दी, क्योंकि सबको पता है जाली असम्बली है। और कामला के गिर्द तो बहुत सारे लोग हैं, इंडियन भी पाकिस्तानी भी, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरगर्मी से खान साहब को फेवर कर रहे हैं। और मैं कितनी बार रिपीट करूँ ये बात, तो लेट्स सी क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह आपसे कल गुफ्तगू होगी। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना पैंदा, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।